सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब। गो के मेरा इरादा चैनल शुरू करने का कुछ अरसे बाद दोबारा से था, लेकिन ये जो पिछले दिनों अंदुहिनाक होलनाक वाक़या हुआ रावलाकोट कश्मीर में, और उससे मुझे जावेद साहब की याद आ गई कि उनसे इस पे ज़रूर तज्ज़िया लिया जाए। और ये जो वतीरा रहा है पाकिस्तानी रियासत का कि जो इंसाफ मांगे, जो बुनियादी हुकूक मांगे, उनको जो है मुजरिम बना देना, ये एक जुल्म की इंतहा है, बदतरीन शक्ल है जो कि हमने देखी है, बलूचिस्तान में देखी है, सिंध में, पख्तूनख्वा में। और तारीख के सफ़ात उन लोगों के खून से भरे हैं जो अपने हुकूक का मुतालबा करते रहे हैं। और मैं अगर थोड़ा-सा फ्रेंच इनकलाब, क्योंकि मैं अभी फ्रांस में हूँ, कि फ्रेंच इनकलाब के पहले ये जो अक्सर वो कहा जाता है कि जब लोगों के पास खाने को नहीं था और रोटी नहीं थी, तो वो कहते थे कि भाई, रैनी कहती थी कि आप केक खा लें भई, रोटी क्यों नहीं नहीं है तो। तो यहाँ पे देखें कि बुनियादी हुकूक माँगने वाले जो एक्शन कमेटी, उनकी उन पे कैसे गोलियाँ चलाई गई, वो उनकी वीडियोज़ जावेद साहब ने मुझे भेजी, वैसे भी मैंने देखी। तो खून में लहराए हुए कारकुन, कितनी अंदुहिनाक, कितनी दर्दनाक वो वीडियोज़ थी। डॉक्टर साहब हैं, कोई दूसरे प्रोफ़ेशनल्स हैं, और इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जो है वो लिखा है बाकायदा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्सेसिव और लेथल फोर्स का जो है वो इस्तेमाल किया है। तो अ, अब इसमें जो मुतालबात उन्होंने पेश किए थे कोई 38 तक, तो वो भी जब हुकूमत कहती है कि मान लिए गए हैं, और एक्शन कमेटी का भी उस पे एतराज़ है कि नहीं, वो भी नहीं मान लिए गए, लेकिन उस पे ये 12 सीटों का मामला भी आ जाता है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ डिसीजन वगैरह है। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने जो वीडियोज़ कुछ देखे, जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानी जिनको मैं बहुत सुनता हूँ, सैयद मुज़म्मिल हैं, शहज़ाद हैं, तो उनमें से किसी एक ने, मुझे ऐसा लगा कि इन कारकुनान का साथ नहीं दिया, या फिर वो जो है वो उनमें एहसास नहीं दिखा। उन्होंने कहा भाई, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो इसमें तो हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं। इस तरह हमारे दोस्त हैं असद मुज़फ़्फ़राबाद से, तो उनके भी सवालात हम शामिल करेंगे। तो इन सब तज्ज़ियात के लिए जावेद साहब को मैंने मदऊ किया है। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक कश्मीर पे, अगर कोई दोस्त वो अच्छी तरह इसकी हिस्ट्री और ये सारा मामलात जानना चाहे तो। अच्छा जावेद साहब, सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि ये किस तरह हुआ, स्टार्ट किया हुआ, गलती किसकी किसकी थी? क्योंकि 7 को तो ये इससे पहले हो गया, बल्कि 9 की तारीख थी उनकी ये करने की, प्रोटेस्ट वगैरह। तो इससे 2 दिन पहले ये किस तरीके से मामलात हुआ कि यहाँ तक पहुँच गया कि इतनी शदीद जो है वो हमें लाशें देखने को मिली, और इस पे रिपोर्ट्स भी अलग-अलग हैं, कोई 11 कहते हैं, कोई ज़्यादा कहते हैं, कोई कम-ज़्यादा तादाद भी है। तो ये हमें इससे मुतल्लिक़ करें कि सच्ची खबरें क्या हैं? बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। और बहुत सुनने वालों का भी और देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। बात ये है कि ये जो एक्शन कमेटी का ये जो प्रोटेस्ट था, ये 9 जून को इन्होंने ऐलान किया था। उसकी वजह ये थी कि 8 माह पहले इनके साथ 4 4 या 5 फेडरल मिनिस्टर और एक साबिक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब ने एक मायदा किया था कि आपके ये जितने भी डिमांड्स हैं, वो 38 डिमांड्स हैं, उसमें एक डिमांड जो है ये पाकिस्तान में मुकीम जितने भी महाजरीन जम्मू कश्मीर हैं उनसे मुताल्लिक था। बाकी 37 जो डिमांड्स हैं वो सारी सारी की सारी जो है वो शहरी सहूलतों से मुताल्लिक हैं। उसमें सेहत है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, तालीम है, रोजगार है, यानी इससे मुताल्लिक हैं। कोई उसमें ऐसा मुतालबा है ही नहीं जो किसी गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाए, बल्कि ये वो मुतालबात हैं जो हुकूमतों के जो महकमे होते हैं, कोई हेल्थ महकमा है या इशाराओं का महकमा है या दीगर जितने भी महकमे होते हैं, तालीम का वो ये मुतालबात खुद ही पूरे कर देते हैं। और कभी भी ये मुतालबात
جمہوری ملکوں میں یا جو تھوڑے سے بھی فلاح و بہبود کا کام کرنے والے جو فنکشننگ اسٹیٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ بھی ایسے مطالبات پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے وہاں شہریوں کو. وہ یہ مطالبات ان کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ خود ہی حل کرتے رہتے ہیں، اور پبلک کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ ان کے لیے احتجاج کریں. پھر اور اس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں 2 تو آج پھر شہید کر دیے ہیں، اور زخمی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہو گئی ہے. لیکن جو مارے گئے لوگ ہیں وہ ان کی اصل تعداد جو ہے وہ 25 اور 30 کے بیچ میں بتائی جاتی ہے، جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک وہ 12 کی تعداد پر ہی اٹکی ہوئی ہے. اور جو میڈیا ہے پاکستان کا، جو مین میڈیا ہے، وہ اتنا گناونا اور اتنا گندا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے میڈیا نے کہ انہوں نے اس کو ون سائیڈڈ گورنمنٹ کی جو باتیں ہیں وہی لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، اور اصل حقائق پیش ہی نہیں کی ہیں، اور نہ ہی ان خبروں کو ان نے نمایاں حیثیت دی ہے مین میڈیا پر. اور یہ بھی ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ پاکستانی ریاست ایک طرف تو بالکل اتھارٹیرین اسٹیٹ، فوجی اسٹیٹ بن چکی ہے، اور دوسری طرف میڈیا اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی بری طرح کرش کر دیا گیا ہے، اور ان کو عوام سے کاٹ کر فوج کے اور یہ جو اوپر جو ایلیٹ طبقہ بیٹھا ہوا ہے اس کی نمائندگی کرنے والے ادارے بنا دیے گئے ہیں. تو جو سب سے افسوسناک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ عام شہریوں کی، اس میں تاجر ہیں، طالب علم ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ہیں، اور عام جو پبلک ہے اس میں یہ شامل ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل اس میں ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل نظریہ نہیں ہے. صرف اور صرف شہری سہولتیں لینے کے لیے یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات اٹھائے ہیں. چونکہ وہاں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ 2 طرح کی وہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ایک تو وہ ہیں جو آزادی پسند ہیں یا قوم پرست جن کو ہم کہتے ہیں، اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان نواز پارٹی ہیں، جو وہاں کی رولنگ گروپس بھی یہی ہیں، وہی نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی یا اس طرح کی پارٹیاں ہیں. تو انہوں نے یا جو جن نمائندوں کو لوگوں نے اسمبلی میں بھیجا ان میں سے ایک بھی نمائندہ ایسا نہیں ہے جس نے ان مطالبات کی حمایت کی ہو. وہ نہ صرف فوج کے اس اقدام کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اس وقت عوام کے ساتھ ایک بھی نمائندہ نہیں کھڑا ہوا، جس میں سے 12 تو مہاجرین ہیں جن کا ڈسپیوٹ بھی ہے، اور اس میں 33 جو ہیں وہ تو باقاعدہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے، جن لوگوں پر یہ گولیاں چلا رہے ہیں انہوں نے ان کو ووٹ دے کر بنایا ہے. ایک بندہ بھی نہیں بولا، اور الٹا انہوں نے اس ایکشن کمیٹی کی مخالفت کی اور بالکل پاکستانی ریاست کی ہاں میں ہاں ملائی. اور وہ اس وقت پاکستان کے علاقوں میں ہی کہیں اسلام آباد میں اپنی کوٹھیوں میں جا کے چھپے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ جو اشرافیہ کا طبقہ ہے یہ کبھی آزاد کشمیر میں سیر و تفریح کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن یہ کم ہی اسلام آباد سے نکلتے ہیں. ان کے اجلاس بھی وہیں ہوتے ہیں اور ان کی ساری حکومت بھی وہیں سے چلتی ہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ 4 فیڈرل منسٹرز جو تھے اس میں رانا ثناء اللہ ہیں، وزیر امور کشمیر ہیں وہ امیر مقام، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، اور قمر زمان قاہرہ ہیں، وہ ایک وہ فضل کریم چودھری کے فضل چودھری ہیں، طارق فضل چودھری ہیں. یہ سارے جو ہے وہ اس مذاکرات میں شامل رہے. اور آزاد کشمیر کی طرف سے یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے، یہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھا، یہ ممتاز راٹھور کا لڑکا، یہ جو فیصل راٹھور ہے یہ موجود تھا. اور اس نے کئی بار میڈیا پر آ کر یہ کہا بھی کہ یہ جو معاہدہ ہمارا ہوا ہے یہ پتھر پر لکیر ہے، اگر اس کو گورنمنٹ نے نہ مانا تو حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جب یہ خود آپ پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھ گیا تو اس کی ٹون بدل گئی. اور اس نے سب سے پہلے یہ جو ہے جب پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کریں گے اور ان کو ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں اور ان کو ہم کالا دم قرار دیں گے، تو دوسرے دن گورنمنٹ آزاد کشمیر کی طرف سے یہ نوٹس آ گیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ انڈیا کی سازش ہے
انڈیا کی سازش سے یہ آزاد کشمیر میں حالات خراب کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور امیجیٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ آزاد کشمیر نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ ان کے 4 جو بڑے لیڈر ہیں ان کو اگر کوئی گرفتار کرے گا پولیس والا یا کوئی گرفتار کرائے گا مخبری کر کے، تو 1-1 کروڑ روپیہ ان کی سر کی قیمت ہے۔ تو یہ پاکستانی گورنمنٹ کا رویہ ہے۔ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بالکل ڈس فنکشننگ قسم کی باڈی ہے۔ وہ نہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی اور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وہ جسٹ ایک کولیبریٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سہولت کار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے منہ سے کبھی بھی اپنے لوگوں کے حق میں آواز ہی نہیں نکل سکتی ہے، چونکہ ان کو بنانے والے نہ صرف ان کو اپروو کرنے والے جی ایچ کیو کے کسی بڑے فوجی آفیسر کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ان کو ووٹ بھی اسی بنیاد پر دلوائے جاتے ہیں کہ اس بار کس حلقے سے کس کینڈیڈیٹ کو جیتوانا ہے، اور وہ اسی بنیاد پر پھر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا گناؤنا آزاد کشمیر میں الیکشن کا کھیل بنا دیا گیا ہے کہ جو عوام کے لیے تو سرے سے ہے ہی نہیں، یہ اوپر اوپر سے ہی پیسے کا کھیل بنا دیا گیا ہے۔ اور ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے پیسے لیتی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جو فوج کے کور کمانڈرز ہوتے ہیں یا وہاں جو فوجی آفیسر تعینات ہوتے ہیں ان کا کنٹرول چونکہ بہت زیادہ ہے آزاد کشمیر کی سیاست پر۔ اور یہ ایک آزاد کشمیر کے اس وقت کے ایک منسٹر نے بھی، اس کی بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم یہاں کسی یعنی ہم تو بالکل کسی کے بیاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہاں کوئی فنکشن ہی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہاں سارا کنٹرول فوج کا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک معاہدہ 4 یا 5 جو فیڈرل منسٹر تھے، ایک اس میں پرائم منسٹر بھی صاحب کا شامل تھا، وہ سارے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے باقاعدہ اس پر ان سب کے دستخط موجود ہیں۔ یہ موجودہ جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے اس کے بھی دستخط موجود، یعنی اس میں 3 فریق تھے، ایکشن کمیٹی کے ممبران تھے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نمائندے تھے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے یہ منسٹر تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ کر کے اس پر سگنیچر کر کے 8 ماہ تک ایکشن کمیٹی والے انتظار کرتے رہے، انہوں نے کسی ایک چیز پر بھی عمل نہیں کیا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سا مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ہسپتالوں میں وہ جو سی ٹی اسکین کی مشینیں ہوتی ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے یہ مطالبات ہیں۔ یعنی کوئی اگر یہ سنے گا تو وہ صرف شرمندگی کے سوائے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا کہ اتنا دور دراز پہاڑی دشوار علاقے، ان ہاسپٹلز میں سی ٹی اسکین کی مشینیں نہیں ہیں، باقی سہولتیں نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، پھر سڑکیں تعمیر کرو، وہاں سڑکوں کی حالت دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں پیدل چلنا اس سڑک پر مشکل ہوتا ہے، گاڑی چلانا دور کی بات ہے۔ یہ کوئی مطالبہ ہے؟ یہ شاہراہ ہے، شاہراہ ہے جو محکمہ شاہراہ ہوتا ہے جس کو وہ کیا کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا، وہ بناتے ہیں۔ اسی طرح بجلی کا جو ہے، وہاں اگر چونکہ ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں آندھی اور طوفان بہت آتے ہیں، ہوا چلتی ہے، جھکڑ چلتے ہیں، تو وہاں وہ بجلی کے کھمبے وغیرہ اور ٹرانسفارمر وغیرہ وہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایک ماہ تک اسی طرح پڑے رہتے ہیں، بجلی کا محکمہ وہ ان کو ریپیئر نہیں کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کچھ پیسے رکھوائے تھے، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پر ہم امیڈیٹلی جو ہے وہ فنڈز گورنمنٹ آزاد کشمیر کو ٹرانسفر کریں گے، وہ بھی نہیں کیا۔ بجلی سستی کر کے وہاں بجلی دیتے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آزاد کشمیر سے اس وقت تقریباً 3,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، جو کٹ کٹا کے بھی تقریباً 2400-2500 میگا واٹ ہو جاتی ہے۔ اور آپ پورے آزاد کشمیر کی 300-350 میگا واٹ بجلی پورے آزاد کشمیر کی ضرورت ہے، اور وہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ بجلی سستی کر کے وہ دیتے نہیں ہیں۔ 5 ارب روپے کی بجلی آزاد کشمیر گورنمنٹ خریدتی ہے، اور اس سے وہ 20 ارب کی 5 ارب کی، اور وہ 20 ارب 15 سے 20 ارب ڈالر جو ہے ارب روپے جو ہے وہ محکمہ جنریٹ کرتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جتنا بھی پیسہ ہے، یہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی پر اگر صرف 2 چیزیں لگا لیں، یہ جو لوگوں کا ٹیکس ہے 71-72 ارب روپیہ، جو کے پی کے کی آبادی 4.25 کروڑ ہے، ان کے 83 ارب روپے فیڈرل کی مد میں ٹیکس جمع ہوتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے علاقہ 45 لاکھ آبادی ہے، 71 ارب 72 ارب روپیہ وہ ٹیکس جمع کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے۔
اور وہاں کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے، نہ سڑک ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ تعلیم ہے۔ وہاں زلزلے میں 2005 میں جو اسکول ٹوٹے تھے، ان اسکولوں کی چھتیں آج بھی نہیں ہیں کئی علاقوں میں۔ تو یہ حالت ہے، ان چیزوں کو یا اس طرح کی ڈیمانڈز کو ایکشن کمیٹی نے اٹھایا اور ان کو مان بھی لیا گیا، لیکن سڈنلی جو ہے وہ 8 ماہ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ نہ تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہ ہمارا ان سے کوئی معاہدہ ہے، نہ ہم ان کو کوئی سہولت دیں گے، اور نہ ہم نے جو مطالبات ان کے مانے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ انڈیا کی سازش ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آزاد کشمیر میں بجلی کے بل سستے کرانے کے لیے بھی ہم انڈیا جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، سڑکیں بنوانے کے لیے بھی، تعلیم کے لیے بھی، یعنی بنیادی شہری سہولتوں کے لیے بھی یہاں آ کر انڈیا کام کر رہا ہے، تو پھر پاکستان کا یہ کوئی فنکشن ہے؟ پاکستان کے اداروں کا کوئی فنکشن ہے؟ پھر اس قدر اپنی عوام کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا اور اتنا بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے انڈیا کو ایک بہت بڑا بوگی مین، وہ ایک مانسٹر کے طور پر کھڑا کیا ہوا ہے ہندوؤں کو اور ہندوستان کو۔ صرف اور صرف انڈیا کا نام ہر جگہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ پنجاب کی عوام کو اپنے حق میں کیا جائے۔ وہ کہ باقی پاکستان، ابھی میں ایمل ولی خان کی میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا میڈیا کے اوپر، وہ بالکل ہمارے ہر مطالبے کے حق میں بول رہے ہیں۔ سندھ کے ٹریڈ یونین لیڈروں کی باتیں میں نے سنی، سندھ کے جو عام لیڈر ہیں، جو پیپلز پارٹی کے ہیں، جو دوسری جو فیڈرل پارٹیاں ان کے ہیں، وہ سارے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے یہ حقوق دو، یہ بنیادی حقوق میں آتا ہے، ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو۔ اور بلوچستان سے تو ہمیں ہمیشہ ہی پازیٹیو ریسپانس ملتا ہے۔ وہ ہمیشہ بلوچ چونکہ ہم سے دور بھی ہیں اور وہ خود اتنی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، 47 سے لے کے آج تک کے بلوچوں پر جس طرح کا ریاستی جبر کیا گیا، شاید ہی پاکستان میں اتنے ریاستی جبر کا شکار کوئی دوسری قومیت ہوئی ہو۔ تو وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کرتے ہیں۔ تو یہ خالی رہ گیا ہے پنجاب۔ پنجاب میں بھی عام بندے کو انہوں نے سخت گمراہ کیا ہوا ہے، اور میڈیا کے ذریعے جس طرح کا یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان خود اس علاقے کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتا ہے، اور ہمیں دو آپشن دے رکھے ہیں پاکستان نے۔ یونائٹڈ نیشن میں بھی یہی لکھوایا ہوا ہے، اور قانون آزادی ہند میں بھی یہی تسلیم کر رکھا ہے کہ ہر جو ریاست ہے وہ یا ہندوستان میں شامل ہوگی یا پاکستان میں شامل ہوگی۔ اور ہمارا جو ڈسپیوٹ 1947 میں کریٹ ہوا، تو اس وقت بھی یہ یونائٹڈ نیشن میں یہ خود اس چیز کو مان کے آئے ہوئے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ یا انڈیا کے ساتھ الگ کریں گے یا پاکستان کے ساتھ الگ کریں گے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب خود آپ یہ دو آپشن تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی یا آپ نے انڈین بننا ہے یا پاکستانی بننا ہے، تو پھر آپ زبردستی کیسے یہ شرط لگا رہے ہو کہ آپ پہلے پاکستانی بنو گے تو پھر جو ہے وہ ہم آپ کو اپنا حمایتی تسلیم کریں گے؟ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ کاغذات نامزدگی نہیں داخل کر سکتا، اسمبلی کی سیٹ کے لیے امیدوار نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اگر وہ یہ دستخط کر کے نہ دے کہ یہ ساری ریاست جموں کشمیر پاکستان کے ساتھ الگ کرے گی اور میں اس کا حامی ہوں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے بیسک رائٹس نہ دینا، ڈینائی کرنا تو الگ بات ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ کے لیے جب لوگ سڑکوں پر نکلیں تو وہ فوج، رینجرز، ایف سی، پی سی بھیج کر ان کی لاشیں گرا دینا، اور پھر لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہی لوگ پھر پاکستان سے پیار بھی کریں گے، پھر یہ مسلم بھائی چارے کا ڈھونگ بھی کریں گے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ متضاد ہیں۔ تو جس طرح لوگوں کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے، کوٹلی میں فائرنگ سے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر احسن سلیم، اس کا انہوں نے قتل کر دیا۔ ایک وکیل ہماری بہن تھی، عروسہ نام ہے اس کا، ایڈوکیٹ، اس کو انہوں نے گولی مار دی۔ نہتے مجمع پر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئی ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ چونکہ انٹرنیٹ ہی بند کیا ہوا ہے تو ابھی تک صحیح اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے لوگ اٹھا لیے ہیں، کتنی لاشیں غائب کر دی ہیں۔
اور ابھی جو ہے جو لوگ یہ جو ویلاگرز ہیں جو جسٹ ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ ابھی ایک ویلاگر کہہ رہا تھا، اس کا عقیل نام ہے، وہ میں صرف اور صرف عام سی ویڈیو بناتا ہوں، اور میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو میرے سارے گھر کے لوگوں کو اٹھا لیا ہے راتوں رات۔ تو اس طرح کا ریاستی جبر ہے، اس طرح کی ریاستی دہشت گردی ہے۔ آج کم سے کم 500,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لندن میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، اور شاید یہ کسی بھی ملک کے اندر کسی غیر ملکی ایشو پر اتنا بڑا مظاہرہ تھا، وہاں چونکہ کافی سارے ہمارے لوگ آباد ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ لوگ سراپا احتجاج ہیں اور اپنی حق کی آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ ان کو پاکستان دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ وہی کام یہاں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خود پاکستان کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ جیسے بلوچستان میں انہوں نے لوگوں کو قتل کر کے لوگوں کے بچے اٹھا کر پھینک دیتے تھے، ہیلی کاپٹر سے لاشیں پھینکتے تھے۔ سندھ کے اندر جو بھٹو کے لیے بھٹو کا قتل کیا گیا، جس کو اب عدالت نے مان بھی لیا ہے، اس کا وہ شہید کر کے پھر وہاں جب بہت بڑی سندھی عوام کی ایک ریسٹوریشن، وہ جو بحالی جمہوریت کی مہم تھی MRD کی، اس کا اتنا بڑا ابھار پیدا ہو گیا کہ سندھ کا بچہ بچہ اس میں شامل ہو گیا۔ تو وہاں ضیاء الحق نے 1983 میں باقاعدہ گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کر کے کم سے کم 15,000 سندھی بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور مردوں کو شہید کر دیا تھا، اور اتنا بڑا قتل عام کیا تھا۔ اور یہ اصل میں ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم بلوچوں کا خون پچھلے 80 سالوں سے بہا رہے ہیں، ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لیا، ہم نے سندھیوں کا اتنے بڑے پیمانے پر قتل کیا ہے، ہم نے سندھیوں کے سب سے بڑے لیڈر کو قتل کر کے ہم نے اس کو قبر میں اتار دیا، انہوں نے کیا کر لیا، ہم نے بلوچ لیڈروں کو پھانسی لگا دیا، ان کے بچے غائب کر دیے، ان کے بچوں کی لاشیں غائب کر دی، تو وہ کچھ نہیں کر سکے جو پاکستان کے آئینی صوبے کے لوگ ہیں۔ تو یہ آزاد کشمیر کے لوگ تو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہیں، ان کو مارنا، ان کو غائب کرنا ان کے لیے تو کوئی شاید مسئلہ ہی نہ ہو، لیکن ان کو شاید اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا کہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کرنا اور اپنے شہریوں کو اس طرح ٹریٹ کرنا، اس میں فرق ہے۔ ان لوگوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہ پاکستانی بنیں گے یا ہندوستانی بنیں گے، تو ظاہر ہے اس میں ہندوستان بھی ایک فریق ہے۔ جب ہندوستان کو آپ نے خود فریق مانا ہوا ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان نے فریق نہیں مانا ہوا، جبکہ ہندوستان اور پاکستان اس کو بائی لیٹرل ڈسپیوٹ مانتے ہیں، جبکہ یہ ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے۔ اس کی 3 پارٹیاں ہیں، جو پرائمری پارٹی ہے، جو وکٹم پارٹی ہے، وہ تو ریاست کی عوام ہے، وہ تقریباً اس وقت ریاست کے دونوں طرف 20 یعنی جو 20 ملین لوگ ہیں یا 2 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، اس کو یہ مائنس کر کے اس کو کہتے ہیں یہ بائی لیٹرل ایشو ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن میں بھی بائی لیٹرل ایشو بنایا ہوا ہے، اور شملہ ایگریمنٹ میں، تاشقند ایگریمنٹ میں، لاہور ڈکلیئریشن میں بھی اس کو بائی لیٹرل ایشو بنایا ہوا ہے۔ تو جب یہ بائی لیٹرل ایشو ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہندوستان بھی ایک پارٹی ہے، گو کہ ہندوستان خود ایک گلٹی پارٹی ہے جس نے ریاست کے لوگوں کا اپنی طرف بڑے پیمانے پر قتل عام کر کے وہاں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر قبرستان بنا دیے ہیں، نوجوانوں کی پوری نسل قتل کر دی ہے انڈین آرمی نے، اور یہ آرمی اسی آرمی سے ٹوٹا ہوا ایک فیکشن ہے، پاکستانی آرمی۔ تو ان کو تربیت ہی ایسے دی گئی ہے کہ یہ کالونیل جو لیگیسی ہے نا اسی کو فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی عوام کو کچلنے کے لیے ہی، جو لوکل ریبیلینس تھی نا ان کو کچلنے کے لیے ہی برٹش نے ان کو بنایا تھا، اور یہ آج بھی اسی کالونیل لیگیسی کے تسلسل کو لے کے چل رہے ہیں۔ پاکستان آرمی تو پوری ریاست کے اوپر جو ہے نہ صرف کنٹرول کر چکی ہے بلکہ سخت گیر اپنا گرپ جو ہے وہ پاکستانی ریاست پر کر چکی ہے۔ وہاں کسی سیاستدان کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ان سے ہٹ کے بات کرے۔ جتنے بھی اس ٹائم وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبر ہیں، آپ دیکھیں نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو، ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے کہ بھائی یہ لوگوں کا قتل عام نہ کرو۔ وہاں رینجرز کس کی مرضی سے آپ بھیجی ہیں، کیوں بھیجی ہیں، کس لیے بھیجی ہیں؟ لوگوں کا ایک عام شہریوں کا پروٹیسٹ ہے، اور وہاں ایسے تم گئے ہوئے ہو جیسے کوئی حملہ آور فوج آئی ہوئی ہے۔
اور لوگوں کو مسجد سے نکلتے ہوئے راولا کوٹ میں انہیں گولیاں ماری ہیں. وہاں جو ہے وہ سی ایم ایچ میں لوگوں کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں. راولا کوٹ سی ایم ایچ میں زخمیوں کو کا وہاں علاج سنا ہے نہیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے صحیح خبریں بھی نہیں آ رہی ہیں چونکہ انہوں نے انٹرنیٹ ہی بند کیا ہوا ہے. اگر یہ ریاست عوام کے تھوڑے بہت بھی حق میں ہوتی تو ظاہر ہے یہ ان کے حق میں جو آواز ہے وہ اپنی میڈیا پر پیش کرتے اور ان سے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سامنے لاتے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس طرح کی سچویشن میں یہ ایک بڑے تصادم کی طرف جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ یا تو یہ بہت بڑا قتل عام کرنا چاہتے ہیں. وہاں لاکھوں لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد سب جمع ہو چکے ہیں. جتنے لوگ یہ مار رہے ہیں ہر روز دو چار 6 لاشیں گرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ 12 تعداد بتا رہے ہیں اب تو یہ 12 نہیں ہے آج 7ویں دن. تو یہ تو کافی سارے لوگ مار چکے ہیں اور پھر یہ کچھ لاشیں بھی غائب کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے راولا کوٹ سے دھرنا جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف ابھی تک مارچ اس لیے نہیں کیا ہے کہ انہوں نے لاشیں غائب کی ہوئی ہیں. وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیڈ باڈیز دیں گے، ہم ان کو دفن کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو اس وجہ سے وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. جی جی آپ نے صورتحال کافی واضح کر دی. یہ تو بالکل بنگلہ دیش اور بلوچستان جہاں پہ علیحدگی پسند بھی، گو کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ایسے ہی جیسے پی ٹی آئی ہے پاکستان میں، بالکل ایک کلٹش قسم کی پارٹی ہے، ایک ون مین جو ہے اس کی وہ حمایت کرتے ہیں. تو یہ تو پیورلی اپنے جو ہے بنیادی حقوق اور ان کے لیے جو ہے اپنے مطالبات سامنے رکھتی ہے. اچھا، دوسری طرف ہم پاکستان کا جو امیج دیکھتے ہیں، جس طرح یہ ثالثی کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل اس کے درمیان، امریکہ کے درمیان، تو پاکستان کا ایک ہم سن رہے ہیں کہ بھائی نیریٹو چینج ہو رہا ہے، تھوڑا سا اچھا جو ہے وہ سامنے کچھ اچھا پکچر آ رہا ہے. تو جو فیصلہ لینے والے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، جو اوپر ہیں، یہ تو آپ نے اشرافیہ کی بات کی، جو مقامی بھی نہیں ہے، جن کے یہ 12 سیٹوں پہ اپنے لوگ لے کے آتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کچھ سمجھ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ سوچ نہیں ہے کہ جس طرح یہ اس میں ایک ایئرپورٹ کا بھی ایک مطالبہ تھا. تو اگر ٹورزم وہاں پہ بہترین ہوگا تو یہ تو پاکستان کی اور زیادہ اچھا امیج دنیا میں جائے گا، اور زیادہ جو ہے وہ کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں تو لوگ اور زیادہ ٹورزم، بلکہ اس سے تو اتھارٹیز جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو اور زیادہ امیج میں بھی اچھا فرق پڑے گا، اور پیسوں کے لحاظ سے، اکونومی کے لحاظ سے بھی کشمیر جو ہے ان کو بہت کچھ کما کے دے سکتا ہے. تو پھر بھی اوپر کیا اس طرح کی کوئی سوچ بچار نہیں ہے؟ اور دوسرا، کیا کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے؟ اور سوائے جو ہے یہ ہم کشمیری جو باہر ملک میں ہیں، جو کہ اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا انگلینڈ میں ایک مظاہرہ ہوا تھا، اسی طرح امریکہ میں آپ بتا رہے ہیں دوسری جگہوں پہ، تو کیا انہی کا پریشر ہے یا پھر انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پہ لوگ اس کو جو ہے وہ حکومتیں اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہو، چونکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے 50 جو ممبر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کے جو ہے وہ وہاں کانسولیٹ میں بھی انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے، لیکن سنا ہے کہ وہاں کے ایک جو ہوم سیکٹری ہیں ان کو انہوں نے نہیں جانے دیا. 50 لوگوں نے گورنمنٹ پاکستان کو خط بھی لکھا ہے، اس میں ہمارے کچھ آزاد کشمیر کے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں. تو وہاں ایک بہت بڑا گروپ بھی ہے جو جو کشمیر کے لیے بنا ہوا ہے برٹش پارلیمنٹ میں. امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، لیکن مظاہرے امریکہ کے تقریباً تمام شہروں میں ہوئے ہیں اور وہاں یورپ کے تقریباً تمام شہروں میں ہوئے ہیں. لیکن آج لندن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اس میں تقریباً یہ ملین یا ہاف ملین لوگ، وہاں ابھی خبروں کا مجھے نہیں پتا، لیکن مجمع دیکھ کے لگتا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے سامنے آج جمع ہیں. اور لوگوں نے پاکستانی کانسولیٹ کے سامنے پچھلے 7 دنوں سے دھرنا دیا ہوا ہے. وہاں نوجوان اس کانسولیٹ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں دن رات. پریشر تو یہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ بظاہر سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ ایک شو پیس کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. سویلین گورنمنٹ تو ہے نہیں، تو بیہائنڈ دا سین جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستانی فوج کر رہی ہے. ابھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک بندے نے کہا ہے کہ ہمیں مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ایک بریگیڈیئر جو ہے اس کا اس نے نام بھی لیا ہے
کہ وہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم نے 1947 میں یہ علاقے خود فتح کیے تھے، اور پٹھانوں کے لشکر بھیج کر، اپنی فوج بھیج کر یہ علاقے ہم نے فتح کیے تھے، اور یہ ہمارے مفتوح علاقے ہیں، ہم جس طرح چاہیں گے ان کے ساتھ سلوک کریں گے، اور اگر ہم چاہیں گے تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ختم کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کچھ ایبٹ آباد میں شامل کر دیں گے، کچھ راول پنڈی کے ساتھ لگا دیں گے، کچھ جیلم کے ساتھ لگا دیں گے، جہاں جہاں جو علاقے پنجاب کے علاقوں کے ساتھ یا کے پی کے ساتھ لگتے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی ذہنیت ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کا کوئی امیج ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بڑی اچھی امید، سب کو امید لگی تھی کہ یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں جو ثالثی قرار ہے اس سے پاکستان کا امیج تھوڑا سا بہتر ہوا تھا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو فوجی جرنیل ہیں، خاص کر کے یہ جو نام ناز فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے، یہ چونکہ اپنی انٹرنل جو سچویشن ہے وہ بڑی گمبھیر ہے پاکستان میں، اور انہوں نے جو عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے اس پریشر کو اور اپنی لیجیٹیمیسی کو پروو کرنے کے لیے یہ کبھی امریکہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کبھی یہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ صرف دکھاوا ہے اپنا امیج درست کرنے کے لیے۔ ادروائز پاکستان کی حالت جو ہے وہ انٹرنلی اچھی نہیں ہے، اکنامکلی یہ ملک بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کو ہر بندہ لوٹ رہا ہے، چاہے وہ کوئی سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ کوئی عہدے دار ہے، چاہے وہ کوئی نمائندہ ہے، اس کو سارے لوٹنے میں لگے ہوئے، اور عوام کی فکر تو اس ریاست کو ہے ہی نہیں۔ یہ ریاست بیسیکلی عوام کی ریاست ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ بن پائی ہے۔ آپ پنجاب کے باہر دیکھیں، سندھ سے لے کر ادھر مکران کے ساحلوں تک، اور ادھر کے پی کے سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں تک آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا علاقہ ہے، یہ ہزاروں میل، ہزاروں کلومیٹر کا یہ علاقہ پنجاب کے باہر، یہ اس میں تقریباً سب کے اندر ڈسسیٹسفیکشن ہے، اور ایک بغاوت کا عوام کے اندر ایک رجحان پایا جاتا ہے، اور یہ بغاوت بھی اتنی بڑی ہے عوامی سطح پر کہ اس کو یہ دیکھ تو رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ فوج کے لوگوں کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ وہ سول سوسائٹی کے اس طرح کے مسائل کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ سکیں اور اس کو ہینڈل کر سکیں۔ یہ بنگال میں بھی نہیں سمجھ پائے تھے، بلوچستان میں بھی یہ نہیں سمجھ پائے ہیں، لیکن مجھے ایک بات اور بھی لگتی ہے کہ پاکستانی فوج ان چیزوں کو فیول کرتی ہے تاکہ لوگوں کی بغاوت اٹھے، اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو پنجاب کے اندر چونکہ اینٹی انڈیا اور اینٹی ہندو یہ ایک انہوں نے بہت بڑا نیریٹو بیان کر کے عام لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور پنجاب کے عام بندے کے اندر انڈیا کا خوف جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ باقی علاقوں میں سندھیوں کے اندر تو پہلے بھی اتنی زیادہ انڈین دشمنی نہیں تھی، صرف وہی وہ جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، اردو سپیکنگ کے اندر ڈیفینیٹلی ہندو دشمنی اور انڈیا دشمنی ہمیشہ رہی ہے، وہ پنجاب کے ساتھ الائنس میں بھی رہے، لیکن پنجاب کے لوگوں نے جو ہی تھوڑا سا اپنا بیوروکریسی نے طاقت پکڑی تو ان کو بھی اٹھا کے پرے پھینک دیا، اردو بولنے والوں کو بھی، گو کہ اردو بولنے والوں نے بھی سندھ کی سرزمین کا کبھی ساتھ نہیں دیا، اور سندھ کے لوگوں کے اوپر جب ملٹری ظلم کرتی تھی تو وہ نہیں ساتھ دیتے تھے، لیکن اب گو کہ ان کو اپنی پڑی ہے تو وہ بلوچوں کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کے لیڈر، اور سندھیوں کے لیے بھی بولتے ہیں۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ان علاقوں کے اندر بغاوت اٹھی ہے، یہ پاکستانی فوج پنجاب کے لوگوں کو یہ ڈرا رہی ہے کہ یہ سندھی بھی غدار ہیں۔ آج ایمل ولی خان کا بیان میں سن رہا تھا، وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے سندھی غدار تھے، پٹھان غدار تھے، بلوچ غدار تھے، اب شاہ ریگ والے بھی غدار ہو گئے ہیں، اور یہ اپنی شاہ ریگ کو اگر غدار کہہ سکتے ہیں تو پھر اندازہ لگا لو اس سے۔ دوسری بات، جہاں تک کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، تو آپ مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی جاتی ہے کہ یہاں تقریباً 25 لاکھ کے قریب جموں کشمیر کے مہاجرین، جن کی تقریباً 20 لاکھ جموں کے مہاجر ہیں جو بالکل پنجاب کے ساتھ ہی لگنے والا صوبہ ہے، اور 5 لاکھ کشمیری جو کچھ تو 47 سے پہلے آ گئے تھے، کچھ 47 میں رہ گئے تھے، کچھ 1971 میں آ گئے، کچھ 1965 میں آ گئے، کچھ 1990 میں آ گئے، اس طرح کشمیر کے لوگ وہاں سے نکلتے رہے، جب بھی انڈین فوجی ظلم کرتے تھے تو
خاندان نکل کے ادھر آ جاتے تھے اور پاکستان میں آ کے سیٹل ہو جاتے تھے۔ لیکن جموں کے لوگوں کو 47 میں چونکہ بہت بڑے پیمانے پر وہاں مذہبی فسادات ہوئے، جو مشرقی جموں ہے جہاں ہندوؤں کی میجارٹی تھی، انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا۔ یہ جو مغربی علاقہ ہے، یہ جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ بیشتر علاقہ جموں کا ہی ہے، تو ان کی زبان بھی جموں کی ڈوگری اور پہاڑی لینگویج ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے یہاں سے ہندو سکھوں کو نکال دیا، چونکہ وہ پنجاب کے فسادات کا ان علاقوں پر بہت اثر ہوا اور یہاں بھی فسادات پھوٹ پڑے۔ گو کہ ہماری ریاست کے مہاراجے نے کسی حد تک کے اپنی ریاست کو بچائے رکھا، لیکن آخر میں پھر انہیں حملہ کر دیا۔ پاکستان نے برٹش جو ہے ظاہر ہے اس وقت 500 آرمی آفیسر برٹش تھے، چیف آف آرمی سٹاف، ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف، یہ سارے برٹش تھے۔ انہوں نے باقاعدہ برٹش گورنمنٹ کے کہنے پر خفیہ پلان کے تحت آزاد کشمیر کے علاقوں پر حملہ کر کے تو انہوں نے باقاعدہ اس پر قبضہ کر لیا۔ گلگت میں وہاں بغاوت کرا لی گلگت سکاؤٹس کے ذریعے۔ تو یہ علاقے اس طرح انہوں نے کیپچر کیے تھے، اور یہ بات سچ ہے کہ ان علاقوں پر پاکستان کی کوئی لیگل یا انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی نہیں ہے، چونکہ پاکستان نے ہمیشہ یہ سامراجی جو یورپین اور امریکی سامراجی دلالی کی ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے کبھی بھی اس پر سٹینڈ نہیں لیا ہے۔ لیکن اب چونکہ دنیا کے حالات بدل چکے ہیں، سرد جنگ کا یہ مورا تھا یہ پاکستان، تو انہوں نے اس لیے ان کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو قانونی آزادی ہند کی روح سے یا بٹوارے کا جو پلان ہے نا، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ان علاقوں پر کنٹرول جو ہے وہ انلیگل ہے، کیونکہ بعد میں یونائٹڈ نیشن میں جب تنازع لے کر انڈیا چلا گیا تو وہاں کسی حد تک اس کو ایک فریق مان لیا گیا، چونکہ بٹوارے کے قانون کے تحت ریاست نے ایک طرف جانا تھا، تو اس وجہ سے یہ فریق بن گیا۔ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ریاست کے لوگوں کی نظروں میں پاکستان کا جو آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کردار ہے وہ ایک قابض ملک کا کردار ہے، اور وہ آپ کو آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو ادھر انڈین سائیڈ کی طرف سے جتنے شہر ہیں جموں کے، ہندو سکھ سارے وہ وہاں مظاہرے کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ کنیکشن تو ہے نا، صدیوں سے لوگ اٹھے رہے ہیں، ایک ہی جیسی زبان بولتے ہیں، ایک ہی جیسے کلچر کے لوگ ہیں۔ تو یہ مذہبی تقسیم ہونے کے باوجود بھی دیکھو کہ وہاں سارے لوگ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کے حق میں وہاں کھڑے ہو رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں، سوائے پنجاب کے۔ اس وقت پورے پنجاب کے باہر ہر قوم، ہر میں دیکھا ہے ابھی بلوچستان سے ایک مینگل صاحب ہیں، کسی ٹریڈ یونین کے لیڈر ہیں، انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ ویڈیو پیغام بھیجا۔ سندھ سے بہت سارے جو ہے وہ لیبر لیڈروں نے، یہ جو سندھ اندرون سندھ کوئی لوگ ہیں، وہ حیدر بخش جتوئی کے ہاری وہ تاریخ۔ ہاں وہ ہاری تحریک والوں نے پیغام بھیجا، جے سندھ کے لوگوں نے پیغام بھیجے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان پر ظلم بند کرو، ان کو قتل عام نہ کرو، ان کے مطالبات نہیں بھی مانتے ہو تو کم سے کم ان کو قتل تو نہ کرو، ان کے بچے تو نہ قتل کرو۔ اچھا یہ بات دیکھو کہ جب انڈیا جب فوجی آپریشن کیا کرتا تھا تو پاکستان کا میڈیا چیخو پکار کرتا تھا، لیکن آج دیکھیں کہ منافقت کی حد دیکھیں کہ وہی پاکستان اسی ریاست کے ایک حصے کے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور یہ میڈیا اس کے حق میں بول رہا ہے، کہتا ہے یہ حقوق نہیں مانگ رہے ہیں، یہ انڈیا کی وجہ سے حقوق مانگ رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس پنجاب کے خطے کے لوگوں کے دماغ کدھر ہیں، اور یہ کیسے ان تھنکنگ قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی لوگ شاید یہ حقوق مانگنا لوگوں کا بنیادی حق ہے، یہ ماڈرن سٹیٹ یہ حقوق خود دیتی ہے، اس کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی پڑتی، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ انڈیا کی سازش کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک جموں کشمیر کے مہاجرین کی سیٹوں کا تعلق ہے، اس پر وہاں لیگل ایکسپرٹ بھی آزاد کشمیر کے سابق ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منظور حسین گیلانی بھی پاکستانی میڈیا پر کھل کر بات کر چکے ہیں کہ مہاجرین جموں کشمیر جو ہیں، جو 1947 میں آئے تھے، آج ان کی چوتھی نسل سندھ، پنجاب اور کے پی کے میں بستی ہے، زیادہ آبادی پنجاب میں ہے، 2 سیٹیں سندھ سے ہیں، 2 سیٹیں کے پی کے سے ہیں، اور 8 سیٹیں جو ہیں وہ مہاجرین کی ادھر ہیں پنجاب میں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ نون لیگ والے ان 8 سیٹوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ یہاں ان کا ہولڈ ہے تو وہ ان کو ہی مل جاتی ہیں۔
تو 25 لاکھ مہاجرین جموں کشمیر وہ پاکستان کی آبادی میں ضم ہو چکے ہیں، سندھ میں جانے والے وہ سندھی سپیکنگ ہو گئے ہیں، ان میں سے ایکسٹیوٹ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کبھی کشمیر کے مہاجر تھے، ان کے دادے پردادے، وہ چوتھی نسل ہے، وہ سندھی سپیکنگ ہو گئے ہیں، اندرون سندھ جتنے بھی خاندان گئے ہیں زیادہ نہیں ہوں گے لیکن وہ سندھی سپیکنگ ہو گئے ہیں۔ جو ہمارے کچھ رشتہ دار سندھ میں رہتے ہیں وہ تو مطلب سب سے بڑے سندھی بنے ہوئے ہیں، وہ ان کی نیشنل سندھی بولتی ہیں، وہ اپنے سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھو دریا کی بات کرتے ہیں، سندھی تہذیب کی بات کرتے ہیں، سندھ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کشمیر سے ہمارے دادا پردادا آئے تھے۔ اسی طرح پنجاب میں جو ہے آپ دیکھیں کہ 25 لاکھ مہاجرین میں سے 5 لاکھ مہاجرین کی ان کو ووٹ رجسٹر کیا ہوا ہے، اور کشمیر کی وادی سے 33,000 ووٹر رجسٹرڈ ہے، اور 6 سیٹیں 33,000 والوں کی 6 سیٹیں ہیں، اور 5 لاکھ والوں کی بھی 6 سیٹیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو آبادی 25 لاکھ ہے اس میں سے 5 لاکھ ہی رجسٹر ہے، وہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ جو 5 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ خود پنجابی ہیں یا واقعی کشمیری ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کسی کو نہیں پتا، کسی نے ان کو ویریفائی نہیں کیا ہے۔ آزاد کشمیر کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا جو الیکشن کمیشن ہے اس کی پاکستان تک رسائی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بلوچستان میں یا کراچی میں جا کر تو وہ تو نگرانی نہیں کر سکتے، یا وہاں الیکشن کیسے کرا سکتے؟ یعنی ایک حلقہ وہاں سے آپ کا جہاں یہ صادق آباد سے سندھ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، یہاں سے لے کر کراچی تک ایک کینڈیڈیٹ کا حلقہ ہوگا، ادھر سے کے پی کے سے ایک حلقہ شروع ہوتا ہے اور بولان تک جاتا ہے، میکرون تک۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا مذاق کیا ہوا ہے انہوں نے کہ نہ تو وہاں الیکشن کمشنر کے انڈر وہ الیکشن ہوتے ہیں، نہ وہ رجسٹر ووٹروں کی کسی نے رجسٹریشن چیک کی کہ وہ کشمیر کے واقعی مہاجر ہیں یا نہیں ہیں، بس وہ بلیک میلنگ کے لیے 12 سیٹ رکھی۔ یہ جو رجسٹر ووٹر ہیں یہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 لاکھ جموں کے ہیں، 4 لاکھ یا 5 لاکھ کر لیں، اور 33,000 وہ ہیں، تو یہ بنتا ہے 10 لاکھ 10% آزاد کشمیر کی سیٹوں کا وہ بنتا ہے، ان کو 26% یا 27% نمائندگی دی ہوئی ہے۔ اگر 2 سیٹیں دے دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے اب یہ ایک بندہ جو لاہور میں رہتا ہے یا کراچی شہر میں رہتا ہے یا دادو میں رہتا ہے، سکھر حیدرآباد یا وہ کہیں لاڑکانہ میں اگر کوئی کشمیری خاندان رہتا ہے، تو مجھے اب یہ بات بتائیں کہ اس کا نمائندہ اس کو وہاں کیا سہولت پرووائڈ کرے گا؟ کراچی جیسے شہر میں وہ اس کو کوئی بجلی، کوئی پانی، کوئی گیس، کوئی سڑک بنا کے دے گا؟ ظاہر ہے نہیں دے سکتا ہے، وہ وہاں کی لوکل بلدیہ یہ کام کرتی ہے، ان کا الگ سسٹم ہے، وہاں کا وہ نمائندہ ہی نہیں ہے تو وہاں وہ ڈیولپمنٹ کیسے کرے گا یا وہاں کے مہاجر کے لیے وہ کیا کام کرے گا؟ مجھے آپ یہ بات بتائیں۔ ظاہر ہے وہ اگر نوکری ملے گی تو وہ سندھ کی گورنمنٹ اس کو نوکری دے سکتی ہے، تو یہ آزاد کشمیر کا بندہ جو ہے وہ کراچی سے آ کے آزاد کشمیر میں کیسے نوکری کرے گا بھائی؟ دوسری بات، تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو جس کو ایکٹ کہتے ہیں، یہ کسی ٹیریٹری کو رول کرنے کے لیے، کسی ملک کا آئین یا کسی ٹیریٹری کو چلانے کے لیے، اس کا انتظام چلانے کے لیے وہاں کے نمائندوں کے لیے یہ آئین بنتا ہے، قانون بنتا ہے، اور وہ اس اسمبلی سے جو قانون پاس ہوتا ہے، جو قانون سا اسمبلی کا نمائندہ عوام کے ووٹ لے کر عوام کے لیے قانون بناتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بات، جو کراچی سے آتا ہے یا سندھ سے آتا ہے یا جو لاہور سے آتا ہے، کیا وہ نمائندہ جو قانون میرے لیے بناتا ہے وہ اپنے اوپر لاگو کرے گا؟ وہ کیسے لاگو کرے گا بھائی؟ مجھے آپ یہ بات، لاہور میں تو آزاد کشمیر کا قانون نہیں چل سکتا ہے، یا کراچی میں آپ آزاد کشمیر کا قانون کیسے چلائیں گے؟ تو یہ ایک مذاق ہے، بہت بڑا مذاق ہے۔ یہ کوئی لوگ یہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مہاجر بھائی جو اجڑ کے آئے ہوئے ہیں، تباہ و برباد ہو کے آئے ہیں، وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ان کو کچھ نہ ملے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بیچاروں کو تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، ان کا نہ کسی نے ویریفیکیشن کی، نہ کسی نے ان کی رجسٹریشن چیک کی، نہ کسی نے ان کو کبھی فنڈ دیے۔ وہ جو ایک بندہ بن کے آتا ہے، وہ پنجاب سے ہوتا ہے یا سندھ سے ہوتا ہے، وہ سارے فنڈ وہ خود کھا جاتا ہے، کروڑوں روپے فنڈ ایک بندہ کھا جاتا ہے، اور ایک ان پڑھ بندہ پنڈی سے پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہے، وہ رکشہ چلاتا تھا، وہ آزاد کشمیر اسمبلی کا ممبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے ضلع کتنے، اور وہ منسٹر بنا ہوا تھا۔
ہمارا وزیر جنگلات کراچی سے تھا بھائی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہمارا وزیر جنگلات ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں جنگل ہے کس طرف. تو ایک مذاق ہے یہ. اگر صحیح نمائندگی بھی دے دیتے تو شاید ہمارے لوگ نہ بولتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ خود مہاجر بھی چیخ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے لوگوں کا قتل عام نہ کرو. یہ سیٹیں ہماری نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے کبھی ووٹ دیا ہی نہیں ہے, اور ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارا دادا پردادا کبھی کشمیر سے آئے تھے. ہم میں سے اکثریت یہ بھول چکی ہے کہ ہم کبھی کشمیر کے مہاجر تھے, پتہ ہی نہیں ہے ان کو. ہاں, جو سب سے بڑی بات پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے منسٹر پھیلا رہے ہیں, کتنا جھوٹ پھیلا رہے ہیں یہ پنجاب کے لیڈر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جب ریفرنڈم ہوگا کشمیر میں تو وہ سارے ووٹ انڈیا لے جائے گا چونکہ یہ مہاجر تو اس میں سے نکل جائیں گے. حالانکہ اس کے لیے ایک ہمارے ہاں مہاراجا ہری سنگھ نے 1927 میں ایک قانون بنایا تھا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول, SSR. وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول مہاراجا نے یہ کیا کہ وہاں پولیٹیکل ریفارمز کر کے اپنی جو رعایا تھی نا, جو کہ وہ بادشاہ تھی, تو اس کو وہ کر کے نا لمیٹڈ کر کے, تو اس نے رعایا کا سٹیٹس جو ہے وہ بدل دیا اور لوگوں کو شہری بنا دیا اسٹیٹ کے. اس کو ایک ماڈرن اسٹیٹ میں بنا دیا اور وہاں ایک پارلیمنٹ بنا دی, اس کا نام تھا پرجا سبھا. تو پرجا سبھا بنا دی, لوگوں کے وہاں ممبر وہ کہ وہ لمیٹڈ ڈیموکریسی تھی, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ووٹوں سے لوگ منتخب ہوتے تھے. اور وہ 75 ممبر تھے اس وقت اسمبلی کے, چونکہ آبادی کم تھی. اب 2 کروڑ ہو گئی ہے, اس وقت 40 لاکھ آبادی تھی 47 میں. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس اسمبلی کو اس اسمبلی نے شہریت کا قانون پاس کر دیا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اب کے آج کے بعد جو ہے وہ رعایا نہیں ہوں گے بلکہ ان کو شہری حقوق ہوں گے. پھر وہاں باقاعدہ کورٹس بنائی گئی, عدلیہ بنائی گئی, شہریوں کے حقوق کے لیے باقاعدہ کمیشن بنائے گئے, پھر اس کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ سسٹم بنایا گیا, تعلیمی ادارے بنائے گئے. اس وقت مہاراجا کے فیوڈل نظام میں اگر کسی شہری کو ریاستی پولیس گرفتار کرتی تھی تو اس کو امیڈیٹلی گرفتاری کے 2 گھنٹے کے اندر اندر ریاستی پولیس کو مقامی عدلیہ کو انفارم کرنا پڑتا تھا کہ فلاں بندہ ہم نے گرفتار کیا ہے. اور عدلیہ باقاعدہ اپنا بندہ اس پر ان پر نگرانی کرتی تھی پولیس پر کہ پولیس کوئی تشدد کر کے اس بندے سے زبردستی تو کوئی بات نہیں منوا رہی ہے. تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامک ملک ہوگا, اسلامک اسٹیٹ ہوگی, اسلام کا بول بالا ہوگا, انصاف ہوگا. ہمیں تو ایک ہندو مہاراجا نے جتنا انصاف دیا ہوا تھا, گو کہ اس کا نظام بھی فیوڈل نظام تھا, اتنا بھی انصاف ہمیں نہیں دیا پاکستان کی ریاست نے. 1947 سے لے کے آج تک 80 سال ہو گئے. عدلیہ کا نظام زیرو. اس ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ عدلیہ میں ریفارمز کی جائیں, گورنمنٹ کے جو ملازمتیں دیتے ہیں اس میں رشوت ختم کی جائے, فراڈ ختم کیا جائے, ہائرنگ اور فائرنگ کا نظام بہتر کیا جائے. کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو شہری حقوق سے یا شہریوں کے سہولتوں سے ہٹکے ہو. اس میں نہ کوئی ریاست جموں کشمیر کے ڈسپیوٹ کا ذکر ہے, نہ اس میں ریاست جموں کشمیر کے تنازع پر کوئی رائے دی گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ اس کو بنا. اب دیکھیں کہ وہاں ایسے گروپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو یہ ساری قتل و غارت گری کر کے کیا ان گروپوں کے یہ ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے؟ اگر یہ خود اپنے ملک کے خلاف کام نہیں کر رہے تو پھر آزاد کشمیر کی عوام کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ مہاجرین کی سیٹوں کا مسئلہ تو میرے جیسا بندہ بیٹھ کے 2 گھنٹے میں حل کر سکتا ہے. ہم ان کو جو ہے وہ بہترین حل بتا سکتے ہیں. مہاجرین کو یہ نمائندگی سمبالکلی رکھنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے 2 سیٹیں رکھ لیں, ان کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ بحال کر دیں. اگر ان کے رائے شماری تو کبھی ہوگی نہیں, پاکستان نے تو وہ کنڈیشنز ہی خود نہیں پوری کی ہیں یونائٹڈ نیشن کی, تو یہاں کبھی رائے شماری ہونی نہیں ہے. چونکہ اب تو تاشقند ایگریمنٹ, شملہ ایگریمنٹ, لاہور ڈکلیئریشن کے بعد تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ریاست جموں کشمیر کا تنازع لے کر جائیں گے نہیں, یہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے, اس کو ہم آپس میں مل بیٹھ کے حل کریں گے. یہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا نے پھر اس لیے مودی نے وہاں سارا سسٹم ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. تو گو کہ وہ بھی اب اپنی پالیسیز بدل چکے ہیں. ریاست جموں کشمیر کو انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر سپریس کر دیا ہے, وہاں اس کو ایک ملٹری کیمپ بنا دیا ہے, لوگوں کو وہاں انہوں نے بھی غائب کیا ہوا ہے, بڑے پیمانے پر لوگ جیلوں میں بند ہیں. لیکن اس میں سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا یہ ہمیں
دونوں ریاستیں مل کر ہمیں اسی طرح کچلتی رہیں گی اور ہمارے معصوم شہریوں کو اسی طرح تباہ و برباد کرتے رہیں گی. 33 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. انڈیا وہ بادشاہ کی طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے بھول گیا. پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے لوگوں کو کون سے جیل میں بھیجا ہوا ہے. کوئی تامل ناڈو میں جیل سڑ رہا ہے, کوئی راجستھان میں, کوئی کہاں. تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ انہوں نے پیدا کی ہے, اور یہ 100% دونوں طرف جو ہے ڈی کالونائزیشن نہیں ہوا. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک انڈیا پاکستان ڈی کالونائز نہیں ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی ان کے ادارے ہیں, پولیس ہے, فوج ہے, سویلین بیوروکریسی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے, ٹو نیشن تھیوری کا جو فیک نظریہ, یہ سارا جو ہے وہ انگریز ریاست کا دیا ہوا ہے, اور یہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں دونوں کنٹریز. اور دونوں کے ماڈلز بھی وہی ہیں, ہندو اور مسلم جو ہے وہ اسلامک اور ہندو ماڈل, سوشل ماڈل. اور اس کو دیکھ لیں کہ یہ پارٹیشن بھی بری طرح فیل ہو چکی ہے, اور یہ ہندو اور اسلامک ماڈل بھی بری طرح فیل ہو چکا ہے. انہوں نے نہ عوام کو کچھ دیا ہے, نہ اس خطے کو کچھ دیا ہے. یہ پورا خطہ انہوں نے پورا برصغیر برباد کر کے رکھ دیا ہے, اور ایک ایسی دشمنی آپس میں جو صرف اور صرف اوپر ایلیٹ طبقے نے پھیلا کر نیچے عوام کو کچلنے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ یہ اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہر حالت میں ہماری غلامی میں ہی رہنا ہے, اور ہماری مرضی سے ہی رہنا ہے, ہماری کنڈیشنز کے مطابق ہی رہنا ہے. جی جی جاوید صاحب، آپ نے کافی اگلے جو میرے جو بھی سوالات تھے سپریم کورٹ کے بارے میں بھی, کیا عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے, پارلیمنٹ ایک ربر سٹمپ ہے, اور جس طرح آپ نے ایمپیریکل ایویڈنس کے ساتھ یہ 12 سیٹوں کا معاملہ بتایا ہے, سمجھایا ہے, تو وہاں پہ کوئی جیسے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی قابل وکیل موجود ہے, کوئی کیس لڑنے کے لیے کوئی لوگ موجود ہیں. اچھا, اسی ابھی میرے خیال میں جو ہمارے دوست اسد صاحب نے سوالات بھیجے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں ابھی, جس کو آپ نے تقریباً ایڈریس کر دیا ہے. کشمیر کے نوجوان موجودہ سیاسی کشیدگی, ہڑتالوں اور سیکیورٹی اقدامات کے ماحول میں کن تعلیمی, معاشی اور نفسیاتی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں, اور ان کے ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ریاستی جبر جو ہے وہ اس کے بارے میں جو آپ نے بیان کر دیا ہے, کشمیر میں حالیہ سیاسی اور سماجی حالات کی بنیادی وجوہات بھی آپ نے بیان کر دی ہیں. کیا کشمیر میں جاری احتجاجی تحریک اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو پائیں گی, یا اس کا کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ ریاستی جبر سے ایک خطے کو کس حد تک اور کب تک کنٹرول رکھا جا سکتا ہے, اور کشمیر کی صورتحال بلوچستان اور کے پی کے سے مماثلت رکھتی ہے یا الگ ہے؟ ظاہر ہے وہ اسی طرح ہے. تو اس کا جو لاسٹ سوال میرا یہ ہوگا کہ یہ جو عوام ہیں ان کو کن تعلیمی, معاشی, نفسیاتی چیلنجز کا سامنا ہے, اور اس کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے, کہ لوگ کیا کریں اس سلسلے میں؟ دیکھیں, جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے تو وہ تو آزاد کشمیر میں اگر آپ ریشو دیکھیں گے تو پاکستان کے کسی بھی علاقے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ تعلیمی ریشو آزاد کشمیر میں ہے, لیکن معیار تعلیم زیرو ہے. ہمارے ہاں جو جب ریاست یونائٹڈ تھی تو اس وقت ریاست میں اگر کوئی چیز تھی تو دو چیزیں سب سے ٹاپ پر رکھی گئی تھی. ایک تعلیم کا معیار, کوالٹی آف ایجوکیشن. کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ آج بھی ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اس وقت کا پرائمری اسکول کا پڑھا ہوا آج کے ایم اے کے برابر. اتنا ہائی کوالٹی ایجوکیشن مہاراجہ ہری سنگھ نے رکھا تھا, چونکہ وہ خود بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے خود انگریز اسکولوں میں تعلیم حاصل کی تھی. اس وقت کے راجے مہاراجے, یہ نواب تو پڑھتے تو نہیں ہوتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن یہ واحد مہاراجہ تھا جو ماڈرن انگریزی اسکولوں میں پڑھا تھا, اور بہت اس کو اس چیز کا شوق تھا کہ میں اپنی عوام کو تعلیم دوں. اس نے ایک جبری, اس کو ہم کہتے ہیں جبری تعلیم, اس نے ایک قانون پاس کیا تھا. خاص کر کے مسلمان جو تھے نا وہ نہیں پڑھتے تھے, بچے کو مسجد میں نادرہ قرآن پڑھا کر وہ کہتے بس یہ تعلیم ہو گئی ہے. تو اس نے ایک جبری قانون پاس کیا تھا کہ جو ماں باپ بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے ان کو فائن کیا جائے گا یا ان کو 6 ماہ قید کیا جائے گا. 5 سالوں میں ایجوکیشن جو ہے وہ 90% ہو گئی تھی پرائمری. تو اتنا جلدی اس نے اس کو وہ کیا. تو اس وقت آزاد کشمیر کا جو تعلیمی نظام ہے, پاکستان کے اندر تعلیمی معیار نہیں ہے, تو آزاد کشمیر کا تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو سکتا ہے جو اس کے زیر کنٹرول علاقہ ہے؟ وہ بالکل زیرو. لیکن ظاہر ہے وہاں جاگیرداری نہیں ہے, اس طرح کی سرمایہ داری نہیں ہے. وہ بالکل ایک, آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 99.99% لوگ جو ہیں وہ کسان طبقے سے تعلق رکھتے تھے. وہ بھی موسمی حالات, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, یا خاندانوں کی کفالت نہیں ہو سکتی ہے اب کھیتی باڑی سے, تو لوگ باہر نکل گئے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے. 20
20 लाख लोग तो बैरून मुल्क आबाद हैं। जो बची खुची आबादी है मेहनत मजदूरी करने के लिए, वो आपको कराची की होटलों से लेकर ना रावलपिंडी की होटलों रेस्टोरेंटों तक आपको एमए पीएचडी हमारे नौजवान आपको होटलों पर सर्विसेज इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। किसी भी जगह आप चले जाएंगे छोटी मोटी मजदूरियां करते हुए। पश्तूनों के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई घटिया पाकिस्तान में मजदूरी करता है तो वो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। और चूंकि इनके पास तालीम भी है, किसी के पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है कि पश्तून जो है वो इसलिए नहीं काम करते हैं, मजदूरी करते हैं कि वो उनके पास तालीम नहीं, इनके पास तालीम भी है। तो वो ऐसा है कि अब आप इस्लामाबाद में देखें, कुछ लोग रेडियो लगाते हैं और वो खुद कहते हैं कि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरे पास एमबीए है, मेरे पास जो है वो कई मैंने वीडियोस देखी हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के नौजवान वहाँ चाय काफ़ी बेचते हैं। तो ये तो खैर हमारी तालीमी म्यार को तो इनने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। पहले वाला तालीमी निज़ाम इनसे लाख दर्जे बेहतर था, एक फ्यूडल जो है वो दौर में। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये रियासत जो है वो पाकिस्तान की रियासत जिस तरह इनको ट्रीट करती है, वो बलोचों की तरह, सिंधियों की तरह, पश्तूनों की तरह, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी रियासत पर फौज का कंट्रोल है। तो ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर चूंकि एक बहुत बड़ा जो है वो इनको पैसा देने वाला इलाका है, टैक्स देने वाला इलाका है, या बहुत सारे रिसोर्सेज खास करके जो इनका ये रिमिटेंसीज हैं बाहर से जो ये आते हैं, ये इनके बैंकों को तकरीबन हजारों गुना ज्यादा जो है वो फायदा देता है। लोग पाउंड और डॉलर्स और यूरो बेचते हैं। ज्यादातर आबादी जो 10-12 लाख आबादी है वो तो मिडल ईस्ट में है, अरब मुल्कों में, और बाकी सारी आबादी जो है तकरीबन 15 लाख आबादी जो है वो इंग्लैंड और इधर यूरोप के मुल्कों और शुमाली अमेरिका में बिखरी हुई है। तो आप देखें कि पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर की जितनी भी स्किल और नॉन स्किल आबादी है, मेल आबादी है, उसको इकोनॉमिक रिफ्यूजी बना दिया है पूरी दुनिया में। और हमें पंजाब के लोग ये ताना देते हैं कि आपको तो अमेरिका में नौकरी मिल जाती है, आपको तो फ्रांस में नौकरी मिलती है, इंग्लैंड चले जाते हो। यार कौन बंदा है जो मजदूरी करने के लिए, दो वक्त की रोटी खाने के लिए वो न्यूयॉर्क में, पेरिस में या लंदन में जाके नौकरी करेगा? अगर उसको अपने इलाके में नौकरी मिल जाए तो कौन जाता है भाई? और किसी हम्म। ने परदेश की मुसीबतें काटी हैं। ये तो फिर हमारे लोगों से आके पूछो ना कि क्या हम लोग अमेरिका या लंदन में या पेरिस में खुश हैं? जो परदेश काटने वाले पाकिस्तानी हैं उनसे पूछो। बात यह है कि सहूलतें तो हैं, सब कुछ मिल जाता है यहाँ, मजदूरी भी कर ली जाती है, मुसीबतें भी काट ली जाती हैं, लेकिन जो अपने माँ बाप मर जाते हैं, बहन भाई मर जाते हैं, अपने रिश्तेदार मर जाते हैं, कभी हम उनको देख भी नहीं पाते। तो ये जो दुख है अपने प्यारों से बिछड़ने का, अपने इलाके से उजड़ने का, ये कोई मामूली दुख नहीं होता है। कोई जानवर भी अपने एक गांव से दूसरे गांव में जाता है तो वो तड़प उठता है और वो भागने की कोशिश करता है वापस अपने गांव आने की। तो एक इंसान अपना जो इतना अपने इलाके से शनाख्ती तौर पर जुड़ा होता है, एक जुबान बोलता है, एक तहजीब के उसके अंदर असरात होते हैं, एक खानदान के असरात होते हैं, एक कबीले बरादरी के असरात होते हैं, और उस तहजीब और तमद्दन में वो जवान होता है, उसको जिला वतन कर देना, ये कोई मामूली बात है? ये कोई फख्र की बात है? या ये कोई किसी मुल्क के लिए आला दर्जे की बात है? ये तो किसी नाकाम रियासत की बात है कि जो रियासत अपने शहरियों को रोजगार भी नहीं दे पाई है, तालीम भी नहीं दे पाई है, क्वालिटी एजुकेशन, और वो लोग भाग भाग कर सारी दुनिया में जा रहे हैं। छोटा सा इलाका है आजाद कश्मीर का, यहाँ के लोगों को जिनकी आबादी 45 लाख है, अगर पाकिस्तान की रियासत उनको नहीं खुश रख सकी है, उनको कुछ नहीं दे सकी है, तो ये 8-7-8 करोड़ सिंधियों को क्या देंगे? ये 2 करोड़ जो है वो बलोचों को क्या देंगे? 6-7 करोड़ पश्तूनों को क्या देंगे? ये सच्ची बात तो ये है कि इसमें हम पंजाब के आवाम को कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं। पंजाब की आवाम खुद बहुत बड़ी मजलूम है, लेकिन पंजाब की आवाम को उठना पड़ेगा। अगर हम उठते हैं तो हम इंडियन एजेंट बन जाते हैं, हम गद्दार बन जाते हैं। ये जब तक इस पाकिस्तानी फौज के कंट्रोल के खिलाफ पंजाब की आवाम नहीं उठी, ये मुल्क खत्म हो चुका है। इस मुल्क की जो फंक्शनिंग है ना, वो बिल्कुल एंड पे पहुंचने वाली है और ये मुल्क क्लैप्स हो जाएगा। इसका एक ही अदारा इस पूरी रियासत को ग्रिप किए हुए है और इसकी गर्दन मरोड़े हुए है, और वो है फौज। फौज भी किसी को बुरी नहीं लगती है, उसमें भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन
عام سپاہی کو بیچارے کو تو وہاں بھی ذلت کی زندگی گزارنی پڑتی ہے. یہ تو چند اوپر بیٹھے ہوئے فوج کے جرنیل آفیسر ہی ہوتے ہیں جو عیاشیاں کرتے ہیں، جن کو جو کبھی گولی نہیں کھاتے، لیکن وہ پراپرٹی جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پراپرٹی اربوں میں ہوتی ہے، اور وہ امیر ترین، یہ ایک طبقاتی ادارہ بن چکا ہے. اور یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ ایک نئی کلاس بن چکی ہے پاکستان میں، جو فوجی ایلیٹ ہے. وہ جو زرعی جو ہے فیوڈل اشرافیہ ہے، شہری اشرافیہ ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ باندھ کے اس کو بھی کرپٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. تو وہاں نہ تو کسی دیانتدار بندے کو آنے دیتے ہیں، نہ کسی سیاستدان، نہ کسی سیاسی پارٹی کو، وہ سب کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے آنکھ دیں. تو ظاہر ہے یہ ان ڈیموکریٹک کنٹری ہے. جب یہ ان ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس کا جو رویہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ ریا جیسا ہے. یہ بادشاہت بھی نہیں ہے، بادشاہت سے بھی ایک گندا نظام ہے جو انسانوں کو جو ریاست اٹھا لیتی ہے، اپنے شہریوں کو غائب کر دیتی ہے فوج. وہ تو ایک مافیا ٹائپ کا سسٹم بن گیا ان کا، جو بھی بولے گا اس کو غائب کر دیتے ہیں. ابھی آزاد کشمیر میں شہری حقوق کی تحریک چلے تو لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا ہے. تو اس طرح کرنے سے ان کو صرف یہ فرق پڑے گا کہ بلوچوں نے تو ان کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے، آزاد کشمیر کے لوگ کیا کریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ یہ بلوچوں کو امیڈیٹلی بلوچوں کو یہ سارے حقوق دے دیں. اس ریاست کا جو کالونیل ڈھانچہ ہے اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارا کالونیل ڈھانچہ ختم کریں، سارے پاکستان کی فوج بنے اور ہائی ٹیک فوج ہو، جس میں ہر صوبے سے ایک ایک 1.5 لاکھ فوجی ہو، اور سارے پاکستان کی یہ نیشنل پاکستان آرمی ہو. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو لمیٹڈ کیا جائے، اس کو ہائی ٹیک فوج بنایا جائے جو صرف ڈیفنس کا کام کرے. باقی اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی جائے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر عام کر دیا جائے، اسکولوں کی تعلیم کا سسٹم سرے سے تبدیل کر دیا جائے، تبھی یہ ملک سروائیو کرے گا. یہ نہیں سروائیو کرے گا. آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ حل یہ ہے کہ یہ جو لوڑی لنگڑی آزاد کشمیر میں یہ سہولتکاروں کا ٹولہ بٹھایا ہوا ہے، جس کو لوگ 53 کا ڈنگر ٹولہ کہتے ہیں، اس کو ختم کریں، وہاں نیا سیٹ اپ بنائیں، اور لوگوں کو مور جو ہے وہ آٹانومی دیں، مور ڈیموکریٹائز کریں اس خطے کو. یہ 45 لاکھ کی آبادی بھاگ کر انڈیا کی طرف نہیں جائے گی، یہ یہاں ہی ان کو ڈیموکریٹک رائٹس دے دیں، ان کا بارڈر کھول دیں، ان کی ٹریڈ کر دیں دوسری طرف کے. اپنے جو شہر ہیں وہ ہمارے شہر نزدیک ہیں، ایک بندہ کراچی جاتے جاتے اس کو 4 دن لگ جاتے ہیں، ہم 15-20 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں جا کر انڈیا کی طرف سے اپنے دوسرے شہر سے جا کر اپنا سامان لا سکتے ہیں، یا وہ ہمیں بارڈر سے مل جاتا ہے. تو اس طرح کی سہولتیں لوگوں کے لیے پیدا کریں. انڈیا نے بھی یہیں رہنا ہے، آپ نے بھی یہیں رہنا ہے. یہ 80 سالوں تک آپ نے یہ ڈھونگ کر لیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا، اس کو اب پنجاب سے باہر کوئی بائی نہیں کر رہا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چورن صرف پنجاب تک رہ گیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے پنجابی اس کو خریدتے ہیں. یہ ہمارے علاقے میں اب نہیں چلے گا، اور اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے رویے اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا انڈیا کے بارے میں، یہ آزاد کشمیر کے لوگ ایسا نہ ہو کہ سچ کر کے دکھا دیں. تو بہتر ہے کہ یہ سیٹ اپ چینج کریں، ان کو ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنا کے دیں، اور اس کو مور اٹانومی دیں، اس کو با اختیار آزاد کشمیر کا گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنائیں، اور لوگوں کے نمائندے حقیقی معنوں میں لوگوں کے نمائندے ہوں. یہ فوجیوں کے سہولتکار اگر آپ نے وہاں بٹھا کر ان کو پیسے دے کر ایک مراد یافتہ طبقہ کریٹ کر دیا، یہ اب اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حکومت ختم ہو چکی ہے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو لوگ بالکل ختم کر چکے ہیں. وہ کسی صورت آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اب قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں، اس کو جتنا مرضی لمبا کھینچو، اس کے اندر سے پھر جو بغاوت پھوٹے گی وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہو جائے گی. جب لوگ متحد ہو جاتے ہیں تو آپ ان پہ گولیاں برسا رہے ہیں، لوگ پھر بھی وہیں ہیں. آپ نے سینکڑوں لوگ زخمی کر دیے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کو ہاسپٹل میں نہیں جانے دے رہے ہیں، سی ایم ایچ میں علاج نہیں کر رہے. لوگ خود ہی پٹیاں باندھ کے، وہاں ڈاکٹرز وغیرہ نرسیں آ گئی ہیں والنٹیرلی، وہ ان کو خود ہی باہر زمین پہ علاج کرتے ہوئے ہم نے دیکھے. تو اگر ہم نے یہ حالت دیکھنی تھی اور یہ دن دیکھنے تھے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کے خیالات بالکل بدل جائیں گے. پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے اس ملک کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو پھر بعد میں الزامات دینے سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا. الزام تو آپ نے بنگالیوں کو بھی دے دیا اللہ، لیکن اس سے کوئی نکلا کچھ نہیں ہے، وہ اپنا ملک بنا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
چاہے جیسا تیسا بھی ہے لیکن آپ سے وہ جان چھڑا چکے ہیں. یہی سلوک آپ نے ان سے کیا تھا. پاکستان کے تمام صوبوں کو آزادی اور خود مختاری دی جائے. پاکستان کا یہ ڈھانچہ کالونیل ڈھانچہ ہے, اس کو توڑا جائے, اس کو ایک حقیقی معنوں میں فیڈرل ڈھانچہ بنایا جائے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ایک مشترکہ سیٹ اپ بنایا جائے. اگر مشترکہ سیٹ اپ نہیں بناتے ہیں, الگ الگ سیٹ اپ بنا دیں, لیکن ان دونوں خطوں کو مور آٹونومی دیں, مور انڈیپینڈنس دیں, اور ان کو مور ڈیموکریٹائز ہونے دیں. ان کے اپنے چیف الیکشن کمشنر ہیں تو ان کو اپنا کام خود کرنے دیں, ان کو آزادیاں دیں. ہر جگہ آپ اگر مداخلت کریں گے تو اس کا رد عمل یہی ہوگا جو آزاد کشمیر میں سامنے آ گیا, اور اس سے بھی شدید رد عمل سامنے آتا جائے گا, اور جس کے نتیجے میں اس ریاست کے ساتھ عوام کا بہت بڑا تصادم ہوگا, اور پھر اس کو نہ کوئی کنٹرول کر پائے گا. اور اس کے بعد آپ کے جتنے الزامات ہیں اس پر کوئی آج کان نہیں دھر رہا ہے تو کل کون کان دھرے گا. یہ صرف پنجابی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے, اور ہم پنجاب کے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور سندھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. ہماری زمین جڑی ہوئی ہے, ہمارا پانی سانجھا ہے, ہماری فصلیں سانجھی ہیں, ہمارا ہر چیز سانجھا ہے. یہ جو کچھ آپ کی فوج کر رہی ہے, آپ کی ریاست کر رہی ہے, اس کے خلاف اپنے بڑے شہروں میں اٹھ جاؤ. جب تک اس نظام کے خلاف نہیں اٹھتے ہو, یہ انگریز کا نظام ہے, یہ انگریز کی فوج ہے, یہ آپ لوگوں کی فوج نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے ملک کا دفاع نہیں کر رہی ہے. یہ دفاع کے نام پر یہ مافیا بن چکا ہے. یہ سیاستدانوں کے مافیاز کو بھی آپ اوور تھرو کریں, نئی لیڈرشپ پیدا کریں, یہ ملک ڈیموکریٹائز کریں. اس کے اندر جو ہے وہ حقیقی فیڈرل نظام قائم کریں, جہاں صوبوں کو باقاعدہ ان کی اپنی پارلیمنٹس ہوں, ان کو سٹیٹس کا درجہ دیں. پھر بلوچوں کی شکایتیں بھی دور ہو جائیں گی. پھر جو ہے وہ آپ ہندوستان سے بھی دوستی کر لیں, ان سے کنفیڈریشن بنا لیں, پھر ساؤتھ ایشیا کی کنفیڈریشن بنا لیں, جس میں چائنا, افغانستان, اس میں ایران کو بھی شامل کر دیں, بنگلہ دیش, سری لنکا, سارے سارک ملکوں کی آپ یونین بنا لیں, کنفیڈریشن بنا لیں. اس میں آپ کے لیے بہت بڑے فائدے ہیں. لیکن جب تک یہ ویژن کسی فوجی کا ویژن نہیں ہو سکتا ہے, فوج کی لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے. یاد رکھیں, فوجی جتنا بھی ہوشیار ہو جائے, اس کی جو ہے وہ سوائے مار دھاڑ کی ذہنیت کے آگے اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو اب سوچنا چاہیے. 80 سال, ایک صدی ہو گئی ہے, اس ملک کا ابھی تک نظام نہیں چل پایا ہے, یہ ریاست عوام کی نہیں بن سکی ہے. آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں. پنجاب 12-13 کروڑ آبادی والا ملک ہے. یہ صرف ہندو اور صرف انڈیا کی مخالفت میں نعرے مار کر آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. یہاں لوگوں کو حقوق دیں, تعلیم دیں, ڈیموکریٹک رائٹس دیں, اور خاص کر کے صوبوں کو ایک ریاستی سٹیٹس دے کر ان کی فیڈریشن بنا لیں. حقیقی فیڈریشن وہی ہوتی ہے جس میں زیادہ تعداد رکھنے والا کوئی لسانی یا کوئی ایتھنک گروہ دوسرے پر ڈومینیٹ نہ کرے. فیڈریشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. اگر فیڈریشن کا مطلب آپ نے بنا کر پورے پاکستان کی قوموں کو کنٹرول کر لیا ہے تو پھر یہ فیڈریشن تو نہیں ہے. یہ تو آپ نے پنجاب کے چند جنرلوں کی بادشاہت قائم کر دی ہے. تو وہ خود کبھی خود ساختہ فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. تو ان کو کوئی نہیں مانتا ہے. یہ ایسے ہی ڈھونگ ہے. لوگوں کو آپ دھوکہ دیتے رہے, خود کو دھوکہ دیتے رہے, لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. پنجابی خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اور دوسری قوموں کو تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. دوسری قومیں ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہیں, اور ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ اس ریاست کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, دائم رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اسی طرح جس طرح ایک نارمل جمہوری ایک فیڈرل اسٹیٹ ہوتی ہے, اسی طرح. یہی آزاد کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ ہے. ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں, ہم ادھر ہی ہیں, اور ہمیں بھی جو ہے وہ آٹونومی دو, ہمیں پورے رائٹس دو, پورے حقوق دو, اور ہماری پارلیمنٹ کو بھی ڈیموکریٹک پارلیمنٹ بننے دو, اور ہمارا اپنا الیکشن کمشنر ہے, ان کے اختیارات دو. مہاجرین کی سیٹیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اور مہاجرین کے لیے ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. یہ صرف اور صرف کھیل ہے چند پنجاب میں بیٹھے ہوئے لٹیرے سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹس کا اور چند فوجی جنرلوں کا. باقی یہ حکومتوں کو بلیک میل کرنا, حکومتوں کو گرانا, یہ 12 سیٹیں اس لیے رکھی ہیں. ان کا کوئی اور فنکشن ہی نہیں ہے. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. بہرحال ایکشن کمیٹی کی جدوجہد بھی جاری رہے گی, اور ان مسائل پہ لوگوں کو باشعور کرنے, انہیں آپ کا جو ہے وہ پرمغز تجزیہ, اور ان کو زیادہ جو ہے وہ علم جو ہے ان تک پہنچانے کہ کیا صورتحال ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس پروگرام سے بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے. تو آپ کا تھینک یو, بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو.